बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हम हजरत अलायार खान रहमतुल्लाह उनकी लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं जी आपके साथ, हजरत आफताब इकबाल अहमद के साथ में, पूरे तर्जुमे के साथ में। अनवार अल तंजील ये किताब है जिसमें पूरी कुरान के हर सूरा की हिदायत है। एक आम आदमी को उस सूरा को पढ़ते हुए उसमें उसके लिए क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हर आयत का, पूरे पूरे सूरा का उसके अंदर सिनॉप्सिस लिखा हुआ है इस किताब में, जो अगर हम उतना उतना भी समझें तो जब हम वो सूरा पढ़ेंगे तो बड़ी आसानियां हमारे लिए सामने हमारे आती हैं। जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी सूरा आले इमरान का ये खुलासा है जी। अमूमन ये रमज़ान के लिए खुसूसन ये तहरीर की गई थी कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना हुफ़ाज़ एक मंज़ल तलावत कलाम पाक करते हैं। तो चूँकि हम लोग अरबी को नहीं समझते, इस ज़बान को, तो कुरान का तर्जमा तो हमें आता नहीं है। तो हज़रत ने ये इसलिए काविश फरमाई थी कि मस्जिद में जब तरावी ख़त्म हो जाएं और 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इस एक मंज़ल का खुलासा पढ़ के साथ ही सुना दिया जाए, ताकि लोग कम अज़ कम जाते हुए ये समझ के तो जाएं कि आज का जो हमने एक मंज़ल कुरान पाक सुना, उस मंज़ल में क्या अहकामात क्या थे, ताकि कुछ ना कुछ तो कुरान के अहकामात की कोई खबर तो लेते हुए जाएं, ताकि अमाल सालिहा करने में कल को उन्हें आसानी हो। तो ये इस लिहाज से समझ लें कि ये सूरा आल इमरान का निचोड़ है। उसमें जो अहकामात इलाहिया हैं, जो किसी बंदे के लिए उसका जानना ज़रूरी है, लाजमी है। ये तो कुरान पाक का तो एक एक हरफ पढ़ना ये खुद एक बायस अजर है, खुद नेकी है। लेकिन कुरान पाक के मफाहिम को पाना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मगज़ है जो हज़रत अलायार खान रहमतुल्लाह अलैह ने उन आयात का लिखा है। तो ये मिनिमम टारगेट है कि लोगों को कम अज़ कम ये इसका मगज़ तो पता हो कि इस सूरत के अंदर अहकामात क्या थे। तो जनाब पढ़ते हैं, ये तीसरी मंजिल है जी। इसमें सूरा का मरकजी मजमून अहले किताब के, ये सूरा आले इमरान की बात हो रही है कि सूरा आले इमरान का जो मरकजी मजमून है वो अहले किताब के मन गढ़त अकायद की तरदीद और उनकी इस्लाह है। सबसे पहले तौहीद की तालीम दी गई और शिर्क से मना फरमाया। अल्लाह ताला की चंद सिफात का बयान हुआ, मसलन इबादत के लायक सिर्फ वही है, वो जो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के माबूद तुम्हारा एक माबूद है। और शिर्क से मना फरमाया। और इसी तरह अल्लाह ताला की जो सिफात का बयान हुआ, उसमें तो सबसे पहले कि उसका इलाहुम वाहिद होना, यानी माबूद वाहिद होना, कि इबादत के लायक सिर्फ वही है। हई और कय्यूम है। याद रखें, ये सूरा जो आयतुल कुर्सी है, ये आयतुल कुर्सी इसी आले इमरान की आयत है, एक आयत है। तो आयतुल कुर्सी के बरक़ात, उसके फ़ज़ाइल तो आपने यकीनन सुने हुए हैं, और हम लोग आयतुल कुर्सी को अक्सर अपने बच्चों को ज़बानी याद करा देते हैं, खुद भी आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं।
تو آیت الکرسی میں یہی بات ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو ایکسپٹ وہی ہے، تو عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ دوسری آگے دو صفتیں، الحی اور القیوم، کہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے، وہ اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں، جیسے میں اور آپ، ہم زندہ رہنے میں اللہ جل جلالہ کی کے محتاج ہے، کہ ہماری زندگی اور ہماری موت کا مالک خود اللہ ہے، یحیی و یمیت، وہی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہمیں موت دے گا، تو یہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کے بارے میں آیت الکرسی میں اس کی پہلی صفت کہ وہ معبود واحد ہے، دوسری اس کی دو صفات یہ ہیں کہ الحی، وہ خود زندہ ہے، زندگی خود اس کی اپنی ہے، الحی القیوم، اور قائم بھی ہے، یعنی ہم بھی اپنے قیام میں محتاج ہیں اللہ کی جل جلالہ کے، کہ ہماری زندگی برقرار تبھی تک ہے جب اللہ کی منشا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے، القیوم یعنی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو کھڑا رکھتا ہے، ان کو وہ ایگزسٹ رہتے ہیں، الحی القیوم، یعنی وہ زندہ ہے اور زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں، مگر ساری مخلوق زندہ رہنے میں اس کی محتاج، وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، ایک روز سب کو اس کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے متعلق جواب دینا ہے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا اپنا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے جرأت کرے کسی کام میں سفارش کرنے کی، اللہ، ہاں الا باذنہ، ہاں وہ خود ہی اگر کسی کو الاؤ کر دے، اجازت دے دے، اس کو ہمت دے دے، اس کو اپنے ہاں قبول کر لے، اس واسطے کہ وہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے سفارش فرمائیں گے، شافع محشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ پاک کی اپنی عطا کردہ یہ بھی پاور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اس کی مرضی، اس کے ہاں کوئی سفارش بھی کرے گا تو اس کی اپنی مرضی سے اور اس کی پرمیشن سے، الا باذنہ، اذن کہتے ہیں پرمیشن، اجازت، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے، سب چیز کا واقف ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، جو کچھ میرے پیچھے ہے، ہر چیز سے وہ خود ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کو کوئی میئر نہیں کر سکتا، اس کے علم کو اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے بھی وہ خود کوئی چاہے کسی کو تو جتنا مرضی دے دے، اب یہ تو ہے نہیں کہ ہر بندے کو ایک جیسا علم تو ہے نہیں، وہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم جاننے والے سے اوپر علم جاننے والا موجود ہے، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا ایک مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، اب اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علوم میں سے کتنے علوم دیے، میں اور آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ جو ہمارے ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث ہوتی ہے، اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے، میرے خیال میں قرآن کی اس آیت کے
کو اگر رکھا جائے سامنے تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں بنتا جی. ہم ہیں کون؟ ہم میں سے کس کی یہ استطاعت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ہی فضول سی بات ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اوپر ہمارے علماء بحث کر رہے ہوتے اور وہ عام لے مین کو بھی سکھا رہے ہوتے کہ وہ بھی اس پر بات کرے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی حرکت سے یہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ہے اور اس کے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا. اب اس نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب میں سے جس کو میں نے چاہا جتنا علم دے دیا. موسیٰ علیہ السلام جید نبی تھے، کلیم اللہ تھے، 5 جید نبیوں میں سے صاحب کتاب ہے، کلیم اللہ ہے. لیکن فرمایا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے یہ علم دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں جاتے ہیں، پھر اس سے جا کے کہتے ہیں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تیری اطاعت نہ کروں، میں تجھے فالو کروں اس شرط پر، ود دی کنڈیشن کہ آپ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مخصوص وہ مجھے سکھائیں گے. وہ آگے کھری جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، یہ علم حاصل کرنے میں آپ کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس علم کو سمجھ سکیں. جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے اس علم کو سمجھنے کی آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے. یہ سارا قرآن میں موجود ہے جی. پھر اس پر بحث کرنی، اس پر کہ بھئی فلانا علم اس کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے پاس نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم نبوت قیامت تک رہیں گے. جس طرح علوم نبوت قیامت تک رہیں گے، دوسرا جو ان کا برکات صحبت نبوت ہے وہ بھی قیامت تک رہیں گے. پھر اس میں شک کرنا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نبوت قیامت تک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات و برکات بھی قیامت تک موجود ہوں گے. اگر وہ ختم ہو جائے تو نئے نبوت کی ضرورت پڑ جاتی. تو نیا نبوت تو کسی نے آنا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ان آیات کے اندر عمومی بحث میں بھی آتی ہیں. اگرچہ حضرت نے کتاب میں چیزیں نہیں لکھی، لیکن میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ عام آدمی کو اس میں نہ پھنسایا جائے. علماء کو چاہیے کہ وہ سیدھی سیدھی بات وہ جو اللہ نے بیان فرمائی اتنا ہی رکھنے دیں اور اسی پر رہنے دیں کہ اللہ نے کس کو کتنا علم دیا یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ پر ہی رہنے دیا جائے. یہ عوام اور عام آدمی کو اس بحث میں نہ الجھایا جائے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کا پہلو نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ہمارا بگڑتا نظر آتا ہے. جب اللہ نے طے کر دیا کہ میرے علم کو تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا سارا، یہ بھی اللہ نے طے کر دیا نہیں. اب اللہ نے اس اپنے الا بما شاء جتنا وہ چاہے، تو جتنا اس نے کسی کو چاہا وہ مجھ سے پوچھ کر اس نے چاہا یا آپ سے یا کسی اور سے یا کسی اسکالر سے پوچھ کر اس نے کسی کو دینا ہے. تو اپنے قد کاٹ کے مطابق ہمیں سوچنا بھی اسی طرح چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں سوچنا چاہیے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ تو ہر شے جانتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس نے خود خالق ہے، اس نے بنائی ہے، اس کو پتہ ہے. اب اس میں سے وہ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، اس میں سے کوئی لے نہیں سکتا الا بما شاء، مگر جس کو جتنا چاہے دے. اب جس کو جتنا چاہے دے یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی ثوابدید ہے. تو اللہ نے کس کو کتنا دیا، میں جب اس کی مقدار کو جان ہی نہیں سکتا، وہ میرے سے ہے ہی اوپر والی بات، تو میں کیوں ان کے علم کو بتانا کروں کہ جی حضور کو اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا. کوئی کہتا ہے جی حضور کو اتنا علم تھا، کوئی کہتا ہے جی حضور کو اتنا علم نہیں تھا. وہ اتنا، یہ جو اتنا کہنے والا ہے اس کو پتا ہے حضور کو کتنا علم تھا، اس نے ناپ لیا حضور کے علم کو. وہ جو کہہ رہا ہے کہ حضور کو یہ علم نہیں تھا، اس نے حضور کے علم کو ناپ لیا ہے.
تو دونوں کے لیے یہ بات جائز نہیں. حضور کے علم کو کسی جگہ بھی زیر بحث لانا ہمارے منہ کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ کی طرح فرمائے. تو یہ سرسری سی بات تھی جو میں نے ساتھ بیان کر دی. ایک روز اللہ پاک یہ اس میں خلاصے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک روز سب کو اس کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے متعلق جواب دینا ہے. پھر بتایا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اس کی آیتیں دو قسم کی ہیں. اول وہ جن کے معنی اور مفہوم واضح ہے، وہی اصل معیار دین ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا تمہارا فرض. وہ اللہ پاک نے فرمایا محکمات، وہ آیات جو واضح ہیں اور اس میں تمہارا فائدہ ہے. دو وہ آیتیں جس میں بڑی باریکیاں اور دقیق نکات ہیں، جس کی حقیقت تک پہنچنا صرف اہل علم کا کام ہے. مگر جو لوگ حقیقی اور معیاری علم کے بغیر ان آیتوں کے مفہوم میں میخ نکالنے لگیں اور الٹی سیدھی رائے دینے لگیں، وہ عمل سے بھاگتے ہیں اور پابندیوں سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان کے ساتھ نادانوں نے یہی دوسرا رویہ اختیار کیا. مثلا نمبر 1، کبھی تو اللہ کے احکامات کو صاف انکار کر دیا. نمبر 2، کبھی کتاب الہی کے لفظوں کو بدل دیا، معنوں میں ہیر پھیر کیا. نمبر 3، انبیاء کو تنگ کیا، قتل کیا. ایسی تعلیمات کیوں پیش کرتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ لوگ اب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ نے ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے اس قوم کو دنیا کی امامت سے معزول کر دیا اور مسلمانوں کو اس عہدے پر فائز کیا اور تنبیہ کی کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا. یہ قوم ہے بنی اسرائیل. قرآن میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو وقت تم کو تمام جہانوں میں سے ہم نے سرفراز کیا تھا. لیکن کیا کہتے یقتلون الانبیاء، انبیاء کو قتل کرتے، انبیاء کے احکامات کی توہین کرتے، انبیاء کی احکامات کی پیروی نہیں کرتے تھے، فالو نہیں کرتے. یہ سارے ان کی باتیں بتائی گئی کہ انہوں نے ان سے کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی، کتنا اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا اور کتنا انہوں نے غلط کام کیے. تو یہاں پر ان کی تنبیہ کے لیے 3 باتوں کا فرمایا خاص خیال رکھنا. نمبر 1، اللہ سے اپنا معاملہ کھڑا رکھنا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتی. نمبر 2، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنا. نمبر 3، اللہ کی محبت کے کھوکھلے دعوے نہ کرنا. یہ دعویٰ تو دلیل چاہتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی فکر کرے، ورنہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. پھر عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تردید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. اللہ نے بشارت دی کہ تمہارے بڑھاپے اور تمہاری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود ہم تمہیں بیٹا دیں گے. چنانچہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، مگر تم نے ان کی انوکھی پیدائش کی وجہ سے انہیں خدا نہیں کہا. سوچو کہ بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے کبھی اولاد ہوئی ہے؟ کیا حضرت یحییٰ کی پیدائش ایک انوکھی بات نہیں تھی؟ اسی طرح ہم نے حضرت مریم کے گھر مریم کو بتایا کہ کسی مرد کے مس کے کیے بغیر تمہارے یہاں بیٹا ہوگا. ہم اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو تم نے انہیں خدا بنا لیا. یعنی بنی اسرائیل میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وجود مبارک ایک دلیل تھی کہ ان کے خود انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے والد نے بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ ہمیں رب حبل من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. دعا پھر بھی مانگی، اللہ نے قبول کر لی. پھر خود ہی حیران ہوئے کہ کیسے ہوگا.
اللہ پاک نے بشارت فرما دی فرشتوں کے ذریعے، تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، میں تو شیبہ ہوں، بوڑھا ہوں، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ لیکن ہوا، جب ہوا تو ساری قوم نے قبول کر لیا نا ان کو۔ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک اپنی قدرتوں کا اظہار تھا نا، یحییٰ کا پیدا ہونا، اس پر تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر یہی بات حضرت مریم کے وقت میں بھی اللہ پاک نے دہرائی کہ میں اپنی قدرت سے بغیر خامند کے حضرت مریم کے ہاں بیٹا دوں گا اولاد میں، تو تم نے اس کو خدا بنا لیا۔ تو تمہارے بھائی یہودی اس مقدس پیغمبر پر الزام دھرنے لگے اور ان کی جان کے درپیا ہو گئے، یعنی عیسائیوں نے تو انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کی درپیا ہو گئے۔ تو تم دونوں فریق گمراہ ہوئے، حالانکہ دونوں آسمانی کتب کے حاملین تھی قومیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، دونوں فریق گمراہ ہوئے۔ اور حد یہ کہ توحید کا انکار کرنے کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دینا، توحید ختم ہو گئی۔ تو سنو، ملت ابراہیمی پر رہنا چاہتے ہو، اپنے اس نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور مرکز ابراہیم یعنی کعبہ سے تعلق پیدا کرو۔ پھر مسلمانوں کو کامیاب زندگی کے اصول بتائے۔ اب وہ دو تو گمراہ ہو گئے، بنی اسرائیل بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بھی۔ تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، ان کو اس آیت اس صورت میں مخصوص احکامات دیے۔ کیا؟ نمبر 1، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ نمبر 2، اسلام پر قائم رہو۔ نمبر 3، آپس میں اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہو، محبت سے رہو، یعنی آپس میں دشمنی نہ کرو۔ نمبر 4، اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کہا نہ مانو اور ان کی روش اختیار نہ کرو، ان جیسا بیہیو نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے برباد ہوئے تھے، ورنہ تمہیں بھی لوگ گمراہ کر کے رہیں گے۔ نمبر 5، تمہاری جماعت میں ایک ایسا گروہ ہمیشہ موجود رہنا چاہیے جو صرف دین کی پھیلانے کا کام کرتا رہے۔ اگر تم نے دعوت دین کا کام چھوڑ دیا، برائیوں سے رکنا اور روکنا ترک کر دیا، تو اہل کتاب کی طرح ذلیل ہو جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یا تمہیں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، یعنی آپ میں سے کچھ لوگ مختص یہی کام کریں اور اس کام پہ لگے رہیں، کیونکہ دوسروں کو دین کی تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نمبر 6، مال تو خرچ کرنے کی چیز ہے، جمع کرنے کی نہیں، اور سود کا کاروبار تو انسان کو زر اندوزی سکھاتا ہے، اس لیے سود کے قریب بھی نہ جانا۔ نمبر 7، منافقوں سے خبردار رہنا کہ وہ تمہارے خیر خواہ بن کر مشورہ دیتے ہیں کہ جان اور مال ضائع نہ کرو، اس طرح وہ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ غزوہ احد میں ان لوگوں نے یہی کچھ کیا۔ تمہارا مقصد محض اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کہ جان اور مال کو دین کی خدمت میں قربان نہ کرنا، یہ بہت بڑی یعنی یہ کمزوری ہے کسی امت کی۔ اگر کسی امت کے لوگ جان اور مال کو دین کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے یا اس میں اپنے خرچ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ دین کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی ہے یا دین کے ساتھ ان کی محبت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اہل حق کے چند صفات بیان۔ اہل حق نمبر 1، وہ کائنات کی ہر چیز سے ایسا سبق حاصل کرتے ہیں جو انہیں اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے، یعنی ذکر اللہ،
कसरत ज़िक्रुल्लाह, हर हाल में अल्लाह को याद किया, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिन, खड़े बैठे लेटे अल्लाह को याद। वला तकूनन्ना मिनल गाफिलीन, गाफिल नहीं होना, अल्लाह का जिक्र करना है और गाफिल नहीं होना, ये बात। नंबर 3, वो जानते हैं कि ये अल्लाह के अहले हक के लोगों की सिफात बयान की। नंबर 3, वो जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को एक बुलंद मकसद के लिए पैदा किया, सिर्फ खाना पीना ऐश करना जिंदगी का मकसद नहीं है। नंबर 4, वो यकीन रखते हैं कि आदमी फराइज की पाबंदी से गाफिल रहा तो अल्लाह के अजाब से उसे कोई नहीं बचा सकता। नंबर 5, इनकी निगाह हमेशा अपनी गलतियों और कमजोरियों पर होती है, इसलिए अपनी इस्लाह की फिक्र में लगे रहते हैं। तो ये जो अपनी गलतियां, अपनी इस्लाह की फिक्र में लगे रहना, ये इस बात की गारंटी होती है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत पर कायम रखे। जो अपनी गलतियों पर, अपनी इस्लाह की फिक्र पर से ध्यान उसका उठ जाए, समझे उसकी बर्बादी लाजमी हो। नंबर 6, वो अल्लाह के बागियों की चंद रोजा अयाशी से कभी धोखा नहीं खाते कि दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे दौड़ने लगे। यानी इंसान के गुमराह होने की एक वजह यह भी होती है कि वो गुमराह लोगों को दुनिया की जिंदगी में अयाशी करते देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ी मौज कर रहे हैं, लिहाजा वो भी उन गुमराहों जैसी किरदार अडाप्ट कर लेते हैं और वो भी अयाशी में लग जाते हैं। तो इसलिए ऐ मुसलमानों, अहले हक की तरह अल्लाह की बंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहो, बातल के मुकाबले में डट जाया करो, अल्लाह से अपना ताल्लुक दुरुस्त रखो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कामल इत्तबा का जज्बा पैदा करो, हर मैदान में कामयाबी। वो लिखते हैं कि वो एक शेर कि की मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तो ये थी जी सूरह आले इमरान का खलासा। अब नेक्स्ट सूरा निसा है जी। ये बड़ी सूरतें हैं और इनमें से इंतहाई वो निचोड़ कर अहकामात को निकाला गया और छोटे से छोटे चंद अल्फाज में उस पूरी आयत सूरत की का खुलासा इंसान को, ताकि वो कम से कम वक्त में भी सूरत की पूरे उसके अंदर अहकामात उसको समझ आ जाए। अब सूरा निसा जो है, इसका मरकजी मजमून इस्लाह माशरा है जी, इस्लाही तदाबीर है। नंबर 1, जो बच्चे माशरे में यतीम बेसहारा रह गए हों उनकी निगहदाश्त और तरबियत अच्छी तरह करना, ये कौम का सरमाया है। ये बिगड़े तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करना, उनसे धोखा न करना, उनका माल जाया न करना। ये उन बच्चों के लिए है जो इस उम्मत के ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स शहीद हो गए, वफात पा गए, एक्सीडेंट में कहीं इधर उधर हो गया मामला। तो उन बच्चों को उनके जो नेक्स्ट ऑफ के रिश्तेदार हैं, ये उनको ये इसकी जिम्मेदारी बताई गई कि जब इनको ब्रॉट अप करना, इनको देखभाल इनकी करना और इनका वो माल जो इनके वालिदैन की तरफ से उनको उनकी विरासत में उसको हड़प ना कर जाओ, उसको इन पर खर्च करो और तरीके से खर्च करो ताकि इनकी जरूरियात भी पूरी हो जाए और वो माल भी इनका काफी देर तक चल सके। तो दूसरी बात, इस सूरह निसा में सबसे पहले ये टॉपिक मिला कि यतीम बच्चों और बेसहारा बच्चों की निगहदाश्त और तरबियत का जुम्मा ये कौम का सरमाया है। नंबर 2, मर्द और औरत के दरमियान शोहर और बीवी का ताल्लुक कायम होने से माशरे की बुनियाद पड़ती है। ये बुनियाद नाकस हुई तो सारा माशरा खराब होगा, इसलिए निकाह की तरगीब दी गई और आजाद शावत रानी और चोरी छुपे आशनाई करने से रोका गया। अब अगला पॉइंट तीसरा, मर्द और औरत का दायरा अमल फितरी तौर पर मुख्तलिफ है।
یہ اپنے اپنے دائرہ میں کام کریں تو ہر کام معیاری ہوگا ورنہ ناقص. تو ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جی کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہ دو پہیے اپنی اپنی لائن میں چلے نا جی تو تب گاڑی چلتی ہے. یہ اگر ایک آپس میں گڈ مڈ ہو جائے نا پھر گاڑی نہیں چل سکتی. تو یہ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت اس صورت کے اندر مرد اور عورت کو بحیثیت خاوند اور بیوی ان کے حقوق و فرائض طے کیے. والا ہننا مثل علیہن، یہ بھی اسی قرآن میں یہ بات بھی کہی کہ ان کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں مثل علیہ، جس طرح ان کے ان پر ہیں اس طرح ان کے ان کا بھی اوپر. یعنی جس طرح مرد کے حقوق ہیں خاتون بیوی پر، خاوند کے حقوق ہیں بیوی پر، اسی طرح فرمایا اس بیوی کے حقوق بھی خاوند پر اسی طرح مثل علیہ، جس طرح اس کے اس کے پر. تو ہمارے ہاں اگر کوئی معاشرتی اصلاح کے لیے کام شروع ہو اس میں وہ خاوند کے حقوق تو بڑے کھل کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق جو خاوند کے اوپر ہیں اس پر صرف نظر ہی کی جاتی ہے. تو یہاں اللہ پاک جل جلالہ نے اس قرآن میں تو دونوں کے حقوق اور فرائض کو جمع کر دیا. خاوند کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہیں. تو حقوق اور فرائض دونوں کا تعین اللہ کی ذات نے کر دیا دونوں کے لیے، خاوند کے لیے بھی اور بیوی کے لیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی اسلامی قانون کس پر نافذ کیا جائے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر ہونا چاہیے نا. لیکن ہمارا معاشرہ کیا مسلمانوں کی طرح ہے؟ ہمارے معاشرے میں اسلام بیسیکلی افراد اسے پریکٹس میں تو لاتے ہی نہیں. مرد جو ہے وہ مسلمان خاوند کا کردار جانتا ہی نہیں ہے کیا، عورت بھی مسلمان بیوی کا کردار سے ناواقف، نہ مسلمان خاوند ہے نہ مسلمان بیوی ہے. تو ان پر اسلام کے کیا قوانین کیسے نافذ ہو سکتے؟ یہی سب سے بڑی مشکل ہے. تو کوشش یہ کرے کہ پہلے مسلمان خاوند اور مسلمان بیویاں بنائیں، معاشرے میں لوگوں کو اسلام کے قوانین سے واقفیت دیں اور ان کو ان پر عمل کی کوئی صورت بنائیں کہ ان کو عمل کر سکیں. تو آگے چوتھا شور نگران کار اور ذمہ دار، اور بیوی اس کی مشیر اور اس کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے والی. یہ خاوند کو جو کہا جاتا ہے نا یہ قرآن میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر ایڈمنسٹریٹر ہیں، منتظم ہیں، یعنی انتظام و انصرام کی ذمہ داری نگران یہ. لیکن ہمارے ہاں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ حاکم ہے، وہ ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، بادشاہ سلامت بنا دیتے ہیں، بس بادشاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ سلامت بنا دیتے ہیں. بھائی بادشاہ سلامت یہاں کوئی بھی نہیں ہے جب پوری مسلمان ملت کا بادشاہ کوئی نہیں ہے. یاد ہے نا وہ جب وہ ایک سفیر آیا تھا تو اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوچھا ان سے لوگوں سے بھائی آپ کا جو بادشاہ سلامت ہے کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تو ہمارے ہوتے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کمال ہے، بادشاہ سلامت کو نہیں ہوتا تو کس طرح یہ مملکت چل رہی ہے، کس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خط لکھے تھے سب، تو یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتا ہے، یعنی مومنوں کے امور کا نگران ہوتا ہے. اگر یہ حاکم کی کوئی بات ہوتی تو عمر بن خطاب کے ساتھ حاکم کا لفظ آتا، ابو بکر صدیق کے ساتھ حاکم کا لفظ آتا کہ یہ بادشاہ سلامت ہے. وہاں تو بادشاہ سلامت کوئی نہیں ہے، جو پوری ملت کا بادشاہ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہاں منتظم یا نگران یا امیر، ان سب کا امیر ہے بس. تو اس فیل کو جب پہلی دفعہ یہ سوال کا جواب ملا تو بڑا حیران ہوا کہ اس مملکت میں بادشاہ ہی کوئی نہیں.
کہا جی بادشاہ کو نہیں، ہم تو مسلمانوں کی امور کے نگران ہیں بس۔ تو جناب اسی طرح یہ جو شور ہوتا ہے نا، یہ گھر کا بادشاہ نہیں ہوتا، یہ نگران ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اور ایڈمنسٹریٹر خود بھی ملازم ہوتا ہے کسی ادارے میں۔ ایڈمنسٹریٹر نہ تو ادارہ نہیں چلتا، لیکن ادارے کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ بھی، اس کی بھی قوانین اس کے لیے ٹیریٹریز ہیں، مخصوص ٹیریٹریز کے اندر رہ کر وہ کام کر سکتا ہے، جس طرح کوئی اور دوسرا ملازم جو ہے وہ ادارے کے قوانین کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے یہ بھی مخصوص دائرہ کار میں رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام کرتا ہے۔ تو حاکم کوئی نہیں ہے جی اسلامی معاشرے میں کسی جگہ کوئی بھی۔ تو شوہر نگران کا ذمہ دار ہے، نگران کار اور ذمہ دار ہے، اور بیوی اس کی مشیر اور اس کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے والی ہے۔ عورت بیوی بیسیکلی وہ گھر کی مینیجر ہے، خامد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ خامد کا کام ہے باہر کے جتنے امور ہیں ان کو ڈیل کرنا، اور گھر کے سارے سٹرکچر کو ان قوانین و ضابطوں کے اندر رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کی۔ تو یہ بات یہاں سمجھ لیں، یہ قرآن میں بڑی تفصیل یہاں بیان کی گئی، نظام بیوی میاں کا کیا آپس میں ریلیشن شپ ہو۔ آگے فرمایا کہ پانچواں کہ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی وفادار ہو، فرما بردار، اور اس کی اولاد اور مال اور آبرو کی محافظ ہو۔ نمبر 6، جو بیوی یہ خصوصیات کھو بیٹھے، شوخ، سرکش اور غیر ذمہ دار ہو جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، یہ حکم ہوا۔ نمبر 7، اصلاح کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرو، جائز حد تک سختی کرنی پڑے تب بھی کر لو، اصلاح بڑی قیمتی ہے ورنہ گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے جی 8 نمبر، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دیانتداری سے ادا کرتے رہو، معاشرہ پرامن اور صحت مند رہے گا۔ یعنی وہی بات، حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا معاشرے میں، اور ان معاشرے میں جو حقوق اور فرائض کا تعین اللہ نے اس سورہ نساء میں کیا، فرمایا کہ اس کو پوری طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرو محبت سے، خلوص سے۔ آگے 9 نمبر، اللہ کے حقوق میں سرفرست نماز کی پابندی، شوق اور محبت سے نماز ادا کیا۔ نماز سے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی بندگی کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 10، حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے آدمی تکبر کے مرض کا شکار ہوتا ہے، اور اس مرض سے بچنا، ابلیس اسی مرض کا شکار ہوا اور ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ آگے 11 نمبر 11، غلطی اور نادانی سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کر۔ توبہ کے آداب یہ ہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف ہو، اس پر پشیمانی ہو، آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ اگر یہ شرط نہ ہو تو صرف زبان سے توبہ توبہ کرتے رہنا بے فائدہ ہے۔ دیکھو اہل کتاب نے اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ کی، بندوں کے حقوق غضب کی، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹا، ہمیشہ کے لیے ان کا سکون اٹھا لیا گیا۔ نمبر 12، سچا مومن بننے کی کوشش کرنا۔ سچے مومن کے اوصاف یہ ہیں۔ نمبر 1، زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر 2، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس کے خلاف زبان سے شکوہ کرنا تو درکنار، دل میں تنگی بھی محسوس نہ۔ آگے تیسری بات یہ، اس راہ پر چلنے میں باطل جو رکاوٹیں کھڑی کرے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے، حتیٰ کہ باطل کے مقابلے میں جان کی بازی لگانے میں دریغ نہ کرے، اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ۔ آگے اگلی بات یہ کہ مومن کے جہاد کا مقصد یا تو یہ ہوتا ہے کہ حق کا راستہ روکنے والوں کو راستے سے ہٹایا جائے،
یا یہ کہ حق پرستوں کی جو جماعت باطل کے نرغے میں آ گئی ہو انہیں باطل کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ آگے اگلی بات یہ کہ اس راہ میں جان دینے کو موت نہیں حیات جاودانی سمجھی۔ جہاد کی صورت میں لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک مجاہد جو عملی طور پر جنگ کر رہے ہیں، نمبر دو قائد جو جنگ کے لیے تیار ہیں مگر انہیں بلایا نہیں گیا، نمبر تین معذور جو جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں۔ یہ تینوں قسمیں اللہ کے ہاں پسندیدہ۔ نمبر چار جو بلا عذر جہاد سے جی چراتے ہیں اور مخالفوں کے ساتھ ساز باز کرنے میں مصروف ہے، یہ گروہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ جہاد کے سلسلے میں چند ہدایات دی گئی۔ نمبر ون اللہ کی یاد سے کسی حال میں غافل نہ رہنا۔ اب دیکھیں نا وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً، جب دو فوجیں آپس میں بھڑ جائیں تو فَاثْبُتُوا جم کر لڑو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اب دیکھیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کے، لیکن فرمایا جب جہاد میں جاؤ تو جم کر لڑو لیکن اللہ کا ذکر کبھی نہ بولو۔ اللہ کا ذکر وہاں بھی ہے موجود ہے۔ نمبر دو فوج کے افسران جانبداری سے ہرگز کام نہ لیں ورنہ فوج کا اعتماد ان پر سے اٹھ جائے گا اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ خاص طور پر خیانت کاروں کی طرفداری کرنا تو معاشرے کے لیے زہر قاتل۔ پھر اجتماعی طور پر امن و سکون کی فضا پیدا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اب امن و اما کیسے قائم ہو قوم کے اندر، اس کے لیے فرمایا نمبر ون عدل و انصاف کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا۔ ظلم سے معاشرہ تو کیا سلطنت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ذاتی فائدہ یا والدین اور رشتہ داروں کا مفاد بھی تمہیں انصاف کی روش سے ہٹانے نہ پائے۔ نمبر دو جو شخص شریعت اسلامی کے احکام کو پس پشت ڈال دے یا شریعت کے احکام کا مذاق اڑائے وہ خواہ کتنا بڑا مفکر اور فلاسفر ہی کیوں نہ ہو قرآن کی نگاہوں میں احمق ہے۔ اس لیے ایسے دین سے بیزار لوگوں پر قطعاً اعتماد نہ کرنا۔ نمبر تین دنیوی عزت کی خاطر دین کو برباد نہ کرنا۔ دنیا پرستوں کے ہاں عزت حاصل ہو جانا کوئی شے نہیں، حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں حاصل ہو، اور وہ عزت حاصل ہوتی ہے اللہ کی بندگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے۔ نمبر چار سوشل زندگی میں اس امر کا خیال رکھنا کہ جس سوسائٹی میں یا جس مجلس میں شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ایسی مجلس اور ایسی سوسائٹی کے قریب بھی نہ جانا۔ اگرچہ تم وہاں خاموش تماشائی بھی رہے تو تمہارا شمار انہی باغیوں میں ہوگا۔ یہ پرلے درجے کی منافقت ہے کہ آدمی ایک نظریہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے احکامات کا مذاق بھی اڑائے۔ اسی لیے ایسے دو رنگے لوگوں سے میل جول رکھنے سے پرہیز کرنا۔ اس کے آخر میں شعر لکھا جی خالق پہ بھروسہ ہو تو عزت نہیں گھٹتی، خالق پہ بھروسہ ہو تو عزت نہیں گھٹتی، افسوس کہ انسان بہت پست نظر ہے۔ تو جناب یہ ساری سورہ نساء کے احکامات تھے، ان کا خلاصہ تھا۔ اب سورہ نساء کا کچھ حصہ آگے اگلی منزل میں بھی ہے جی، یہ منزل 5ویں منزل ہے، لیکن ابھی سورہ نساء کا کچھ حصہ اس میں بھی ہے، چلو اسے بھی پڑھتے جی۔ منافقین اور اہل کتاب کے اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین اطمینان قلب کی دولت سے معروم ہیں، دل سے اسلام کا ساتھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اسلام کے دین حق ہونے کا یقین نہیں، اور صاف طور پر اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ دنیوی مفاد سے محروم ہونے کا ڈر ہے۔ تو مسلمانوں ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تمہیں بھی یہ لے ڈوبیں گے۔ اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے بعض انبیاء کو سچا کہتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کے کسی ایک نبی کا انکار
پورے سلسلہ نبوت کا انکار ہے. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب لائیے. ایسے مطالبے کرنا ان کی پرانی عادت ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ سار کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں تو ایمان لائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گروہ نے جھوٹا مقدمہ بنا لیا اور قتل کی سازش کی. دوسرے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور دونوں گمراہ ہوئے. اللہ کا رسول تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. یہی انسانیت کا بلند ترین مقام. خدا کا رسول آخری رسول آ چکا. اب نجات اور ترقی کا دارومدار صرف اس کی اتباع ہے. تو یہ سورہ نساء کے احکامات یہاں کی دعوی جی. آگے سورہ مائدہ جی. اس صورت کا مرکزی مضمون اصلاح معاشرہ ہے. تاکید کی گئی کہ عہد کی پابندی کیا کرو. تم نے اللہ سے فرما برداری کا عہد کیا, اس کی پابندی یہاں تک کرو کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان کا ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے نہ اترنے پائے. حلال اور پاکیزہ غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تقوی اور طہارت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. پھر نماز کی پابندی کی تاکید کی, اس سے عہد کی پابندی کا سلیقہ بھی آئے گا. پھر فرمایا کہ اور تقوی کا وصف بھی پیدا ہوگا. اس سے خالق کے ساتھ تعلق پختہ کرنے کے ساتھ ہی مخلوق سے عمدہ برتاؤ کا سلیقہ سکھایا. دوست ہو یا دشمن ہر ایک سے انصاف کا برتاؤ کرو, نہ ظلم ہو نہ جانبداری ہو. پھر پرسکون معاشرتی زندگی کے اصول بتایا کہ نیکی کے کام میں ہر شخص کے ساتھ تعاون کرنا خواہ وہ بیگانہ ہی کیوں نہ ہو, اور برائی میں کسی کا بھی ساتھ نہ دینا خواہ وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو. تو پھر عبرت کے لیے ایک بدعہد قوم کے حالات بتائے کہ اہل کتاب نے اللہ سے بدعہدی کی, توحید کو چھوڑا, کتاب الہی کو بدل ڈالا, اپنے مرسل انبیاء کو تنگ کیا, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قدم قدم پر ستایا. ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور دشمن سے لڑو, ہم تو آگے نہیں بڑھنے کے. جی انتا وربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قاعدو, تم اور تیرا رب جا کر کہا گا نا اس بستی میں جاؤ تو اللہ تمہیں فتح دے گا, اور اس بستی میں رہو. صحرائے سینا کا جب گئے تھے بنی اسرائیل تو انہوں نے کہا بھائی اس میں انا فیہا قوم جبارین وانا لن ندخلا. وہاں تو بڑے بڑے تگڑے لوگ رہتے ہیں, بڑے پلوان ٹائپ کے لوگ ہیں, تو ہم تو اس میں کبھی نہیں جائیں گے. یہاں تک کہ تو تیرا رب جا کر لڑے, ان سے فتح کر لے, پھر ہمیں بتانا, پھر ہم آ جائیں گے. ہم ان سے لڑنے والے نہیں. تو جو قوم اس مقام کا تو یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ, دشمن سے لڑو, ہم تو آگے نہیں بڑھیں گے. پھر کامیاب زندگی کے ایک دستور العمل کو بتلایا. نمبر 1, خدا کے باغیوں کو اپنا خیر خواہ اور دوست نہ سمجھنا. نمبر 2, جو لوگ احکام دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے میل جول نہ رکھنا. نمبر 3, اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز نہ کرنا. نمبر 4, حلال و حرام میں تمیز کرنا اور حرام کے قریب بھی نہ جانا. نمبر 5, شراب, جوا, لاٹری وغیرہ گندی چیزوں کے قریب بھی نہ جانا, ورنہ تمہاری سیرت بگڑ جائے گی اور سارے معاشرے میں بگاڑ پھیلے گا. نمبر 6, کعبہ تمہاری ایمانی اور روحانی مرکز ہے, اس کا احترام کرنا. نمبر 7, لا یعنی اور فضول بحثوں میں نہ پڑنا. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کام تو نہیں کرنا چاہتے, صرف زبانی جمع خرچ اور دماغی کشتی میں مگر رہتے ہیں. نمبر 8, جاہلانہ رسم و رواج سے بچنا. نمبر 9, دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے رہنا, اگر خیال رہے کہ دوسروں کی گمراہی دیکھ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جانا, بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے ان کے ساتھ نہایت عمدہ طریقے سے حق کی دعوت دینا. نمبر 10, اپنی اصلاح کرنے اور دوسروں کو دعوت حق دینے کی تجویز مل جائے تو کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا, بلکہ اللہ کا شکر کرنا
کہ اس نے تمہیں اس قابل بنایا۔ دعوت کا کام بڑا اہم ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے اسی کے متعلق سوال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ ان سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری والدہ کی پرستش کرو۔ وہ عرض کریں گے کہ الہی میں نے تو انہیں توحید کی دعوت دی تھی اور یہ عقیدہ انہوں نے خود گاڑ لیا ہے، اور اس وقت تثلیث کا عقیدہ رکھنے والوں کی آنکھیں کھلیں گی مگر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اب وقت ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھالیں۔ تو جی یہاں تقریباً 5 منزلیں بھی مکمل ہو گئیں اور یہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء کا بھی یہاں پر احکامات کی تکمیل ہو گئی۔ اسی پر یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کو مکمل ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے احکامات کو ہمیشہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس سے معاشرہ بھی درست ہو، جس سے ہماری خاندانی زندگی بھی درست ہو، جس سے ہمارے اندر دشمنیاں بھی نہ جنم لیں اور محبت اور الفت کا عنصر بھی جو ہے نا وہ پھیلے۔ اور یہ جو 2 قومیں ہیں ان کے ساتھ فرمایا کہ بچ کے رہو، کہ یہ تو چاہیں گے تمہیں ہمیشہ کہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے، کیونکہ خود بھی گمراہ ہوئے تمہیں بھی گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کی توفیق۔ جی جی بس جی ذکر کے ساتھ اس میں ساتھ جی اس کے ساتھ تھوڑا سا مختصر سا ذکر بھی ہو جائے جی، تاکہ برکت کا حصول اور برکت کا آگے وصول دونوں کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے۔ چلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ 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 قلب پہلا لطیف۔ روح دوسرا لطیفہ۔
تیسرا لطیفہ اللہ چوتھا لطیفہ اللہ پانچواں لطیفہ سینے کے وسط میں خیال کرتے ہوئے پانچ رہتا ہے اللہ نفس چھٹا لطیفہ پیشانی سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ
کل اللہ وحدہ لا شریک لک یا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کو معبود واحد جانتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ اس کی ذات کی طرف۔ اللہ اللہ وحدہ لا شریک و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن۔ اللہ هو معكم أينما كنتم معية الله حاضري الله ناظري الله معي وهو معكم۔ أقربية ونحن أقرب إليه من حبل۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا حي يا قيوم يا حمد الناس۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أسهل لنا أمورنا كلها في ديننا وفي دنيانا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا عدوا إلا قبضته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ إلهي وحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ إلهي وحرمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى۔ إلهي وحرمة إمام بصير رحمة الله تعالى عليه۔ إلهي وحرمة داود طاهر رحمة الله تعالى عليه۔ إلهي وحرمة جنید بغدادی رحمة الله تعالى عليه۔ عبد الرحمن جامی رحمة الله تعالى عليه۔ إلهي وحرمة أبو أيوب محمد صالح رحمة الله تعالى عليه۔ إلهي وحرمة سلطان عارفين الله القدري رحمة الله۔ إلهي وحرمة عبد الرحيم رحمة الله تعالى عليه۔ إلهي وحرمة كلثوم فيوزات استلام الله يا الخان رحمة الله۔ خاتم من خاتم جبرائيل وعلى خير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔ آمين آمين يا رب العالمين۔